अस्सलाम वालेकुम। MIB लॉ एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल चैनल के साथ शाहिद ज़फ़र बाजवा एडवोकेट आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज मैं जिस मौजू पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है। वजह यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूरोप के एक ऐसा कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, और वो कंट्री है लग्ज़मबर्ग। लग्ज़मबर्ग कंट्री एक बहुत खूबसूरत कंट्री है जो यूरोपीय यूनियन में शामिल है और जो शेंजन ज़ोन में शामिल है। और इस पे ये लग्ज़मबर्ग का जो वीज़ा आपको मिलता है वो मिलता है शेंजन वीज़ा, जिस पे आप डिफरेंट जितनी भी शेंजन कंट्री हैं उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि पाकिस्तान में लग्ज़मबर्ग की एम्बेसी है ही नहीं। अब लोगों को प्रॉब्लम पेश आ गई कि जी अब पाकिस्तान में तो लग्ज़मबर्ग की एम्बेसी है ही नहीं है, तो फिर कहाँ इस वीज़ा अप्लाई करें? तो भाई पाकिस्तान में ही आपने अप्लाई करना है वीज़ा, लेकिन अगर पाकिस्तान में लग्ज़मबर्ग की एम्बेसी नहीं है, कोई कौंसलेट लग्ज़मबर्ग का नहीं है, लेकिन बेल्जियम की एम्बेसी तो है ना, ठीक है ना। बेल्जियम के सफारत खाने में आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने पहले तो आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपने करना होगा पेपर फॉर्म में। सबमिशन होती है इसकी पेपर फॉर्म में। आपने पेपर फॉर्म में सबमिशन करवानी है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो आपने फुलफ़िल करनी है। और वहाँ आपने वो फुलफ़िल करने के बाद एक पूरा कंप्लीट केस बना के आपने बेल्जियम की एम्बेसी में सबमिट कर देना है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? अब बात ये आ जाती है कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी इमिग्रेशन लॉयर की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी इंसान थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद तमाम रिक्वायरमेंट्स ईजीली वो फुलफ़िल कर सकता है। अब रिक्वायरमेंट्स में क्या है? सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स में ये है कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको बेल्जियम की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। ये शेंजन वीज़ा फॉर्म होता है, ठीक है, आपको इजीली वहाँ मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए। पिक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है? पिक्चर्स ये है कि 35 बाई 45 mm साइज़ की होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, और आपका चेहरा उसमें वाज़िया हो, चेहरा 60% से 70% तक हो, और फिर ही जो है ना वो एक्सेप्टेबल पिक्चर्स होंगी। तस्वीर वाज़िया हो, क्लियर लाइट में हो, ठीक है। आपने मुस्कुराना नहीं है, ठीक है ना। आपने अगर हिजाब लिया हुआ है, हिजाब इस तरीके से लेना है, लगाना है ताकि आपकी आंखें वगैरह क्लियर नज़र आए, ठीक है ना। माथा थोड़ा फॉरहेड क्लियर नज़र आए, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इस तरह की आपने तस्वीरें बनानी है, ठीक है। ग्लासेस आपने लगाए हुए हैं तो ग्लासेस को ऑफ कोर्स आप रिमूव कर दें, ठीक है, ताकि तस्वीर भी सही बन सके और किसी किस्म की ऑब्जेक्शन भी ना आए। ये पिक्चर्स भी हो गई। अब क्या चीज़ चाहिए आपको? चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि आपने एम्बेसी को बताना तो है कि भाई आप जाना चाहते हैं लग्जमबर्ग में। वहाँ आप 1 हफ्ता या 10 दिन जो भी आप गुजारना चाहते हैं वो कैसे गुजारेंगे? आपके पास इतना सफिशिएंट फिनांस है जो आप गुजारेंगे, ठीक है। तो ये आपने एम्बेसी को बताना होता है। एटलीस्ट आपके पास रिकमेंडेड, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, 100 यूरो पर डे के हिसाब से आपके पास फिनांस होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कि आपके पास आपने 7 दिन के लिए विजिट करना है तो आपके पास 700 यूरोस जो है ना
اس کے برابر آپ کے یا تو آپ کو فارن کرنسی میں اکاؤنٹ میں آپ کی اسٹیٹمنٹ ہو، یا پاکستانی کرنسی اکاؤنٹ میں، یا انڈین کرنسی اکاؤنٹ میں، یا بنگلہ دیشی کرنسی اکاؤنٹ میں ہو، ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہے آپ جس کنٹری کے بھی رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس لوکل کرنسی میں بھی اسٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں یا فارن کرنسی میں بھی لے سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈز اپون یو، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی اتنا کوئی ڈفرنس نہیں ہے، نہ ہی اس چیز کا کیس پہ ایفیکٹ پڑے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کی فنانشیل کنڈیشن کا افیکٹ پڑے گا. فار ایگزامپل کہ آپ کے اکاؤنٹ پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں اور پاکستان میں آپ کا فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے، تو آپ نے ایک دفعہ پیسے اگر رکھ لیے ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ انٹیکٹ رہیں گے، اس میں کوئی پرابلمز نہیں آئیں گی، کوئی ویریشنز نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا. لیکن ہاں اگر پاکستانی کرنسی میں آپ رکھتے ہیں، ڈالر اوپر چلا جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، تو اس کا آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ اثر پڑے گا. یہ چیز ہے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے کوئی اثر نہیں ڈلوانا، افیکٹ نہیں کروانا اپنی بینک اسٹیٹمنٹ پہ، تو فارن کرنسی اکاؤنٹ میں ڈالر میں یا یورو میں یا پاؤنڈ میں آپ کی اسٹیٹمنٹ ہو، تو وہ جو ہے نا آپ کو فنانشیل پریشانی سے بچا دے گی. اچھا جی، بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی، بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بینک لیٹر ہو گیا، ٹھیک ہے نا. بینک اسٹیٹمنٹ کتنے عرصے کی آپ کو چاہیے؟ ٹھیک ہے، 3 منتھ کی چاہیے، ریکمینڈیڈ 6 منتھ کی اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. کہ آپ نے امبیسی کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس 6 منتھ یا 3 منتھ کے ساتھ وہ اتنی ٹرانزیکشنز پیسے آ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے آپ کی فنانشیل پوزیشن کا حساب لگانا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. اچھا جی، بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہوگی، ٹھیک ہے، فارم بھی ہو گیا، پکچرز بھی ہو گیا. اب آپ کو چاہیے ہوٹل ریزرویشن. ہوٹل ریزرویشن آپ ڈفرینٹ قسم کی ویب سائٹس ہیں جہاں فری ہوٹل ریزرو کروا سکتے ہیں، اپنا روم بک کروا سکتے ہیں، ہاسٹل میں یا ہوٹل میں آپ کروا سکتے ہیں. وہ ریزرویشن چاہیے جو آپ کی وہاں جتنے دن آپ نے ٹریول کرنا ہے، وہاں چیک ان ڈیٹ اور چیک آؤٹ ڈیٹ وہ بڑی میٹیریل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تمام ڈیٹس میں ایک کولیبوریشن پائی جاتی ہے، ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چیز آپ بے شک جینون بھی بندے ہیں، ٹھیک ہے، جینون بھی بندے ہیں، لیکن اگر آپ مسٹیک کر جائیں گے، ڈیٹس آگے پیچھے ہو جائیں گی، تو وہ پھر پرابلم آپ کے لیے بنے گا. یہ چیز ہے، بے شک جینون بھی بندے ہیں، ٹھیک ہے نا. ناٹ جینون اگر اپلیکینٹ ہے تو دیٹس اینڈر میٹر، ٹھیک ہے نا. وہ تو پھر تو ناٹ جینون اپلیکینٹ کے تو فلا بہت زیادہ ہوتے ہیں، غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے کیس میں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک جینون بندہ ہے، جینون بندہ بھی یہ مسٹیکس کرے گا، ٹھیک ہے نا. یہ بے شک وہ جان بوجھ کے نہ کرے، ٹھیک ہے، نادانستہ مسٹیک کرے، تو پھر بھی اس کا ویزا ریجیکٹ ہونے کا بہت زیادہ احتمال ہے. اب ہوٹل ریزرویشن ہوگی. اب فلائٹ ریزرویشن، یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ فلائٹ ریزرویشن ہے، یہ کنفرم ٹکٹ نہیں ہے. فلائٹ ریزرویشن ہے، کنفرم ٹکٹ نہیں. فلائٹ ریزرویشن آپ کی صرف ایک شو کرتی ہے آپ کی پلاننگ کو، ٹریول پلاننگ کو شو کرتی ہے کہ آپ نے کی فلائٹ کس دن ہے اور آپ کی فلائٹ وہاں سے کس دن واپس آنی ہے. یہ آپ کی انٹینڈڈ ٹریول ڈیٹس کو شو کرتی ہے، لیکن آپ کی یہ کنفرم ٹکٹ نہیں ہوتی. کنفرم ٹکٹ نہ لیجئے گا. کنفرم ٹکٹ جو ایمبیسیز مانگتی ہیں نا، اگر کنفرم ٹکٹ وہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ ویزا یوزلی دے دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن شینجن کنٹریز میں کبھی بھی کنفرمڈ ٹکٹ آپ نہ لگائیں. کیوں نہ لگائیں گے؟ کہ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے، تو وہ پھر آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا فائن پینلٹی جو ایئر لائن کی طرف سے نا وہ برداشت کرنی پڑ جائے گی، لہذا وہ آپ نہ کریں. میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ فری میں فلائٹ ریزرویشن کیسے کی جاتی ہے اور فری میں ہوٹل ریزرویشن کیسے کی جاتی ہے ویزا پرپس کے لیے، تاکہ آپ جب بھی اپلائی کرنا چاہیں تو آپ ایزیلی کر سکیں. اب یہ بھی چیزیں ہو گئیں، ٹھیک ہے نا. اب کیا چیز چاہیے آپ کو؟ ایک ٹریول پلاننگ بنانی ہے. ٹریول پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ اسکیم کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے وہ ڈے بائی ڈے ٹریول آپ نے پلاننگ بتانی ہے، ٹریول آئٹنری ان کو بتانی ہے کہ جی آپ نے ایک فلاں دن آپ اس طریق کو جانا ہے نا. فار ایگزامپل آپ کا ٹریول ڈیٹ ہے 1 سپٹمبر سے 7 سپٹمبر تک. آپ نے بتا دیا کہ 1 کو آپ نے فلائی کرنا ہے پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے.
سیکنڈ کو آپ نے وہاں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ کو ہی آپ نے پہنچنا ہے، فرسٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، ریسٹ کر لیا تھوڑا سا. اب سیکنڈ سے آپ کا بات تفریح وغیرہ شروع ہوگی. ٹورزم، اگر آپ ٹورزم بیس پہ جا رہے ہیں، اگر آپ وزٹنگ فرینڈس پہ جا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ اپنے فرینڈس کو یا فیملی ممبرس کو یا جو ہے نا ریلیٹیوس کو ملیں گے، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹورزم کی بنا پہ. ٹورزم پہ آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ نے فلاں دن پہ آپ چلے گئے، آپ نے سیکنڈ ڈے میں آپ نے یہ کیا، تھرڈ ڈے میں آپ نے یہ کیا، فورتھ ڈے میں آپ نے یہ کیا، ففتھ میں، سکس میں. اب سیونتھ کو آپ نے واپس جو ہے نا فلائٹ پکڑی اور آپ پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں آ گئے، یا جس کنٹری کے بھی آپ رہنے والے ہیں، دبئی کے یا کسی بھی کنٹری کے، آپ وہاں آ گئے، ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہے، یہ آپ نے ٹریول آئٹنری ان کو دکھانی ہے. اچھا، یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر ریکوائرمنٹس. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ریکوائرمنٹس اگر آپ فلفل کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ایگزامینیشن کی. ایک ایگزام وہ ہوتا ہے جو کلاسوں میں ایگزام ہوتا ہے، جو کلاس میں پروموشن کے لیے ایگزام ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ آپ چھٹی کلاس میں ہیں یا ساتویں کلاس میں ہیں، ساتویں کلاس میں آپ کلاس کا ایگزام دیتے ہیں، اور کلاس کے ایگزام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر صرف پاس ہی کر لیں، فار ایگزامپل ایک سبجیکٹ میں 100 مارکس ہیں، اگر 100 مارکس میں آپ 40 مارکس بھی لے لیتے ہیں تو آپ پاس کر لیتے ہیں. اب سارے سبجیکٹس میں آپ 40 مارکس لے لیتے ہیں، آپ پاس کر لیتے ہیں، تو آپ پروموٹ لازمی ہو جاتے ہیں، اگلی کلاس میں پروموٹ لازمی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہے، یہ ہوتا ہے ایک عام معاملات میں. اگر آپ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں نا، وہ جس میں آپ کا کام ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے ایمبیسیز کی، جب بات آ جاتی ہے امیگریشنز کی، تو آپ کو نارملی پاسنگ مارکس نہیں چاہیے ہوتے، آپ کو چاہیے ہوتے ہیں میرٹ بنانا. فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، جاب کے لیے اپلائی کرنے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 33 مارکس لے لیے، 40 مارکس لے کے آپ نے ایگزام پاس کرنا ہے. آپ نے پاس نہیں کرنا، آپ نے ایک میرٹ پہ آنا ہوتا ہے. مثلا فار ایگزامپل انہوں نے پہلے 5 بندوں کو جاب پہ رکھ لیا، پہلے 10 بندوں کو جاب پہ رکھ لیا، تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اگر پاس ہو جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 100 بندے پاس ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، لیکن میرٹ پہ تو وہی جو 5 یا 10 بندے آئے ہوں گے انہوں نے جاب پہ اس کو رکھنا نا. یہ چیز ہے. تو آپ نے ایمبیسیز کے معاملے میں ایک کانٹیسٹنگ سچویشن ہوتی ہے. آپ نے ایمبیسیز کے ان ڈاؤٹس کے اوپر اوور کم کرنا ہوتا ہے کہ ان کو ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے جو بھی لوگ وہاں سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے وہاں جا کے غائب ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ان کی سوچ ہے، یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ ان کی یہ سوچ پہ آپ نے اوور کم ہونا ہے، اور آپ نے کس طرح اوور کم ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کی جینوئن انٹینشن ہے، آپ واقعی وہاں وزٹ کرنا چاہتے ہیں، واقعی آئیں گے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہے. تو اس وجہ سے آپ نے ان کو یہ بتانا ہوتا ہے. میں کسی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جینوئن انٹینشن کو شو کرنے کے کیا کیا ٹرکس ہیں، کیا کیا طریقے ہیں جس سے آپ ایمبیسی کو جینوئن طریقے سے آپ شو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں، ایک جو جینوئن انسان ہے نا، جو واقعہ ہی ٹورزم پہ جانا چاہتا ہے، اگر اس میں وہ بھی اپنی غلطی کوتاہی کر دے گا، اس میں اپنی جینوئن انٹینشن کو شو نہیں کر پائے گا، تو وہ اس کو بھی ویزا نہیں دیں گے. کیونکہ آپ نے دیکھیں، جب آپ کے ڈاکومنٹس ایمبیسی میں جاتے ہیں اور آپ ان کے سامنے پریزنٹ نہیں ہوتے، موسٹلی یورپین ایمبیسیز میں ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ جیری کے ذریعے ڈاکومنٹ جمع کراتے ہیں. جیری کے ذریعے ڈاکومنٹس آپ نے جمع کروا دیے، وہاں جا کے آپ نے اپیئر نہیں ہوتا ایمبیسی میں. آپ کے ڈاکومنٹس بولتے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹس ہی بولتے ہیں کہ بھائی مجھے ویزا دو، آپ کے ڈاکومنٹس ہی بولتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں ویزا چاہیے، اپنے پاس ہی رکھو. یہ جب سچویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ڈاکومنٹس ہی بولتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کے ایسے لوگوں کے ڈاکومنٹس دیکھے تھے جو میرے پاس اپیل کے لیے آتے ہیں، جو کسی نہ کسی سورس سے اپلائی کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب میں ان کے ڈاکومنٹس دیکھتا ہوں میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اتنی بڑی ایک غلطی فلاں 100 اینڈ 100 بندہ کیسے کر سکتا ہے، 100 اینڈ 100 بندہ کیسے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب میں یہ غلطیاں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں جتنا کوشش کرتا ہوں کہ اپیل میں ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کیا جائے، ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ایک ریت کی دیوار پہ، ریت کی فاؤنڈیشن پہ آپ مکان بلڈ کرتے ہیں تو وہ مکان نے گرنا ہی گرنا ہوتا ہے،
وہ کوئی سالڈ اسٹرکچر نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔ تو اسی لیے آپ نے جب شروع سے ہی ایک کیس کو خود پریپیئر کرنا ہے یا کسی کنسلٹنٹ کو دینا ہے، ٹھیک ہے نا، ایجنٹوں کو تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ کسی ایجنٹ کو دیں، آپ اگر کسی کنسلٹنٹ کو کیس دیتے ہیں یا امیگریشن لائر کو کیس دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ خود بھی اس چیز کو دیکھیں کہ آیا کہ آپ کا کیس کس فوٹنگ پہ ہے، پراپر توجہ دیں، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے آپ امیگریشن لائر کے ساتھ یا کنسلٹنٹ کے ساتھ بھرپور اس کی اسسٹنس کریں، جو ڈاکومنٹس کنسلٹنٹ مانگے آپ فوراً لا کے دیں، ایفیشنسی سے جو ہے نا وہ آپ لا کے دیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔ تو اس میں میں جو مجھے کافی اچھے کلائنٹس بھی کئی دفعہ ملے ہیں جو میں جب ان کا کیسز تیار کرتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل کہ ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک بہت اچھے کلائنٹس تھے، فرحان سرفراز صاحب، ٹھیک ہے نا، وہ میں حیران تھا اس بندے کی ایفیشنسی پہ، وہ آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے نا وہ ہمت کر رہا تھا، بڑا بھاگ دوڑ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اس طرح آپ کو کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنے کنسلٹنٹ کو یا امیگریشن لائر کو بھرپور طریقے سے آپ وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کر سکیں جو اس کو چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔ اب یہ چیزیں ہوگی، جیسے میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ آپ نے کانٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے ایمبیسی کے ساتھ آپ کا کانٹیسٹ ہے، آپ نے ویزا ان سے لینا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک اچھے طریقے سے اپنا کیس پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ خود کرنا چاہیں تو خود کر سکتے ہیں، اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ، بس جو ایسی امپورٹنٹ مسٹیکس ہے نا وہ بس آپ نے نہیں کرنی، ٹیکنیکل مسٹیکس نہیں کرنی، آپ نے باقی اچھے طریقے سے کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔ تو اب یہ چیزیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ تھی ریکوائرمنٹس۔ جیسے میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ جیسے ایک کوئی آپ چیز کوکنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوکنگ کرنے میں فار ایگزامپل آپ چھوٹی سی ایگزامپل لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک سوجی کا حلوہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوجی کے حلوے میں اگر آپ کو انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے تو کیا چیز، 2 یا 3 چیزیں چاہیے نا، شوگر ہوگی، سوجی ہوگی، یا جو ہے نا آئل ہو گیا یا دودھ وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہی چیز چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس میں ڈفرینٹ قسم کے ڈرائی فروٹس ڈالتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے اس میں کلرز ڈال لیتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے اس میں چیزیں ڈالتے ہیں، تو اس میں آپ نے ابتدائی ریکوائرمنٹ پوری کر دیں، ٹھیک ہے نا، اس ایک کوکنگ ریسپی کی۔ لیکن اگر آپ اس میں مزید چیزیں ڈالیں گے تو وہ آپ کو ہی زیادہ اچھا لگے گا، وہ ایک ٹیسٹ میں اچھا دے گا۔ یہی چیز ہے کہ ایک عام نارمل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، عام نارمل ریکوائرمنٹس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ یہی ریکوائرمنٹس پوری کریں، وہ ایکسیپٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنا کیس پروف کرنا ہے کہ کیسے آپ اس ویزے کی پریولیج کے حقدار۔ ویزا از ناٹ اے رائٹ، ویزا از اے پریولیج۔ وہ آپ کو ویزا کیوں کر دیں یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، آپ نے ثابت ریکوائرمنٹ سے ہٹ کے ایکسٹرا ریکوائرمنٹس لگانی ہوتی ہیں، ایکسٹرا چیزیں لگانی ہوتی ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ نے ایس او پی لگا دیا، اسٹیٹمنٹ آف پرپز لگا دیا، یا کور لیٹر لگا دیا، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے نا آپ نے اس قسم کا اپلیکیشن لگا دی جس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ جی آپ کیسے اس پریولیج کے دعوے دار ہیں اور کیا کیا آپ میں ٹریٹس ہیں، یہ تمام آپ نے چیزیں بتانی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کی کامیابی کا چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اب آپ نے کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے، فار ایگزامپل کہ آپ نے ڈائریکٹ امبیسی میں جانا، نہیں، آپ نے کہاں جانا ہے، آپ نے جیری کے آفس میں جانا ہے، جس کو وی ایف ایس گلوبل کہا جاتا ہے۔ جیری کے آفس میں آپ نے پہلے ان کی ویب سائٹ پہ اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اپوائنٹمنٹ آپ کو بیلجیم کے وی ایف ایس سے ملے گی۔ آپ نے اس میں اسلام آباد کا بھی سینٹر ہے، اس میں لاہور کا بھی سینٹر ہے، کراچی کا بھی سینٹر ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کے لحاظ سے جو ہے نا جو آپ کو سوٹیبل رہتا ہے، اگر آپ کراچی کے رہنے والے ہیں تو کراچی سینٹر چوز کریں گے، اسلام آباد کے ہیں تو آپ اسلام آباد یا لاہور بھی چوز کر سکتے ہیں اگر لاہور ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو جو ایزی لگتا ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پھر وہ آپ کو اپائنٹمنٹ ملے گی، اپائنٹمنٹ سیکیور کریں گے، اپائنٹمنٹ سیکیور کرنے کے بعد آپ نے متعلقہ ڈیٹ پہ جا کے اپنے اس کیس کو وی ایف ایس گلوبل کی آفس میں جا کے، جیری کے آفس میں جا کے آپ نے سبمٹ کر دینا ہے۔ سبمیشن کرنے کے بعد کیا ہوگا،
सबमिशन के बाद बस एक ही काम हो सकता है, इंतज़ार, वेट 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 और वेट, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक आप दुआएं कर सकते हैं अल्लाह ताला से, ठीक है ना। आपने एम्बेसी में आपने वीएफएस में जमा करा दिया, उसके बाद एम्बेसी लेगी आपसे 15 से 20 दिन टाइम। एम्बेसी कम टाइम भी ले सकती है, ज़्यादा टाइम भी ले सकती है, ये डिपेंड करता है एम्बेसी पे, ये डिपेंड करता है उस ऑफिस पे जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रही होती है, ठीक है ना। ये चीज़ है, आपने वो जमा करवा दी, वेट कर लिया, वेट के साथ आप अगर दुआओं का बूस्ट भी कर दें तो वो उसमें कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। बेशक अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुनता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। और अल्लाह ताला से अगर सच्चे दिल से कोई भी चीज़ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उसको ग्रांट करते हैं, अल्लाह ताला उनको, अल्लाह ताला वो चीज़, वो नेमत अनायत फरमा देते हैं, ये चीज़ है। अच्छा, अब इसका खर्चा कितना आता है? खर्चा कितना आता है? खर्चा में आप इसकी जो एम्बेसी की फ़ीस है वो 60 यूरो है, ये तकरीबन 18-19 हज़ार रुपया बनता है। और आपने वो एम्बेसी की फ़ीस आपने जेरी में ही जमा करवानी है। अच्छा, अब जेरी की अपनी भी सर्विसेज की फ़ीस होती है, ये भी याद रखें कि कुछ जेरी की ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी जेरी की फ़ीस नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल यूके हो गया, यूके में लाहौर, इस्लामाबाद जो है ना, कराची में ये जेरी की फ़ीस नहीं होती, लेकिन मीरपुर के उनके वीज़ा सेंटर में जेरी की फ़ीस होती है, ठीक है ना, ये चीज़ है। इस तरह ये कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनकी फ्री में अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन बेल्जियम की या लग्जमबर्ग की फ्री में नहीं अपॉइंटमेंट मिलती, उसमें आपने जेरी के पैसे पे करने होते हैं। और वो जेरी की जब अपॉइंटमेंट लेते हुए पैसे पे करेंगे तब ही आपका सिस्टम आगे आपको अपॉइंटमेंट पे लेके जाएगा, अदरवाइज आपका सिस्टम आगे नहीं जाएगा। इसलिए आपके पास वो एटीएम कार्ड होना चाहिए जहाँ से आपके अकाउंट में कम से कम 18-20 हज़ार रुपया हो, जो आप जो है ना फ़ी पे कर सकें। लिहाजा ये चीज़ें हैं, ठीक है। मैं लिंक्स भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप उनको जो है ना एम्बेसी का भी लिंक दे दूँगा। आप थोड़ी सी मेहनत करें और सबमिशन करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अच्छा, एक बहुत मैं बात आपको बता दूँ कि बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। कमेंट्स में मैं बहुत मादरत करता हूँ कि मैं बहुत रेयर होता है कि मैं कोई कमेंट्स देखता हूँ, इसलिए मैं मादरत हुआ हूँ, ठीक है। जिसको भी इमरजेंसी में कोई गाइडलाइन चाहिए हो, फ्री में गाइडलाइन चाहिए हो, ठीक है ना, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मैं व्हाट्सएप पे जो है ना जिस टाइम भी फ्री होता हूँ मैं व्हाट्सएप लाजमी देखा करता हूँ, ये याद रख लें। तो जिस दोस्त को, भाई को, बहन को, जो है ना, बच्चे को, बच्ची को, जिसको गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो वो मुझे मैसेज कर दें। मैं उसमें जैसे ही फ्री होऊंगा मैसेज देखूंगा तो मैं उनको गाइड कर दूंगा। लिहाजा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो के साथ तशरीफ़ लाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।